My name is Ruman, and today the topic of my presentation is qualitative research. The two major fields in research which are fed into the research is qualitative research and quantitative research. अब qualitative research की अगर बात करें तो उसमें अगर उसके नाम के ऊपर जाएं तो quality का हमें वर्ड नजर आता है. Quality means हम उसमें ह्यूमन खास तौर पर ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर में अगर जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, खूबियाँ और खामियाँ दोनों आ जाएंगी. हम पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, न्यू आइडियाज़ और न्यू थ्योरीज जनरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव अप्रोच. क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर हम इसको मेरे ख्याल में बेसिक आपको इसका तसव्वुर आ गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं. इसमें और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिक जो फर्क है वो इनकी मीनिंग्स पे डिपेंड करता है. अगर क्वालिटेटिव रिसर्च पे देखें तो मैंने इसको डिफाइन किया. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम देखेंगे तो क्वांटिटी मींस नंबर्स, मिकदार, कंसंट्रेशन. हम वैल्यूज पे जाएंगे टोटली के 1 2 3 4 5 लाइक नंबर्स, तो उसकी बेस पे जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च. अदरवाइज अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल आइडियाज और न्यू थ्योरीज को डिस्कस करें तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा. अब हम अगर आगे बढ़ें क्वालिटेटिव रिसर्च में तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर डिफाइन करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of qualitative research. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं तो इसमें जो सारी के सारे रिसर्च है वो डिपेंडेंट है ऑन रिसर्चर. रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या आइडिया जनरेट किया है, जो भी उसके पास डाटा अवेलेबल है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद होता है. It is a in-depth understanding, exploratory research भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये नई चीजों को एक्सप्लोर करती है. ये पैटर्न जनरेशन, एंड सब्जेक्टिव. ऑन रिसर्चर डिपेंड करता है बहुत डाटा होता है इसमें. इन डेप्थ इसको एक्सप्लोर करते हैं हम. इसको अगेन देख लेते हैं कि हम सारे का सारा जो डाटा वो नेचुरल सेटिंग से उठाते हैं, और इसमें जो की इंस्ट्रूमेंट में इसमें पर्सन मौजूद है रिसर्च के लिए, वो सारी की सारी रिसर्च डिपेंडेंट है ऑन रिसर्चर. कि जो बंदा तहकीक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट ही सेज, व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही नोज अबाउट द डेटा, और उसमें से वो क्या इंटरप्रेट करेगा. नेक्स्ट देखें तो इसमें क्वालिटेटिव डेटा में ये बात कर रहे हैं कि हम एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव डेटा हम इसमें वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा रिसीव करते हैं. जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की शक्ल में, उसमें नंबर्स हम देखते हैं, मेनली नंबर्स का ही फोकस होता है उसमें. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है उसका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है. कि हमने जो डाटा ऑब्टेन किया है सोसाइटी में से, एक नेचुरल सेटिंग में से, उसका ऑफिस है, उसका स्कूल है, उसका इदारा है, इंस्टीट्यूट है, उसने जिस तरह का भी जिस प्रोग्राम के रिलेटेड डाटा उठाया तो उसका सीधा ताल्लुक जो है वो प्रोडक्ट के साथ है. कि वो उसने उस डाटा में से कौन सा पैटर्न रिसीव किया या बनाया, और उसको उसमें से कौन सी थ्योरी जनरेट की. सो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स टेंड टू एनालाइज देयर डाटा इंडक्टिवली. यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज है इंडक्टिवली. क्वालिटेटिव रिसर्च की जब आप बात करेंगे तो इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे. इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है कि जब भी आप मूव करते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू सम थ्योरी, दो चीजें आपके सामने ले जाएंगी कि एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक डिडक्टिव रीजनिंग. आप सुनते हैं ना अक्सर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. तो इंडक्टिव को क्वालिटेटिव रिसर्चर्स यूज करते हैं. मतलब ये एक आइडियाज को डिड्यूस करने का या उसको अखज़ करने का एक तरीका कार है रिसर्चर का, कि वो जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं. वैसे इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी भी टीचर ने अपनी क्लास में ये चेक करना है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, तो जब उसने उसको रिलेट करना है, उसको जब डिस्कस करना है, तो हम इसको कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग यूज करके वो कर. अगर तो उसने ये चेक करना है कि कितनी है
جب اس کو مقدار کی شکل میں وہ لے آئے گا تو ہم اس کو ڈڈکٹیو ریزننگ میں لے جائیں گے اور وہ چلی جائے گی کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر. It is subjective and relies on researcher's interpretation کہ ریسرچر جو اخذ کرے گا وہ سارے کا سارا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Qualitative research is contextual, focusing on the specific context of the study. کہ contextual کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی ریسرچر ریسرچ کرے گا کسی بھی پرابلم کے اوپر تو وہ اس کا context دیکھ لے گا کہ اس کی اسٹوری پیچھے کیا تھی اور اس کے آگے کیا چل رہا ہے, تو وہ چار سوال کی شکل میں اس کو دیکھے گا. How people make sense out of their lives is a major concern to qualitative researchers. Qualitative researchers کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ ہیومن بیہیویئر مختلف طرح کے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر وہ کسی بھی ایک چیز کو کس طریقے سے کس نظریے سے دیکھتے ہیں یا کس اینگل سے یا پرسپیکٹو سے کسی بھی شاید وہ چیز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی سارے کا سارا جب ریسرچ میں آتا ہے یا ڈسکشن میں آتا ہے تو سارے کا سارا کوالٹیٹیو ریسرچ ہی میں آئے گا. کمپیریزن ود کوانٹیٹیو ریسرچ, تو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کا ویسے فرق گزر چکا پہلے بھی, تو اس میں بیہیویئر ڈسکس کریں گے اور دوسرے میں ہم نمبرز کے ذریعے ڈیٹے کو کوانٹیفائی کریں گے اور اس کو جنرلائز کریں گے اوور دا پاپولیشن. نیکسٹ اگر کمپیریزن کی طرف جائیں ون بائی ون, سو اس میں کی ورڈز ہیں کچھ آپ کو جو ملیں گے جب آپ مختلف ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ان لفظوں کا سہارا آپ کو بھی لینا پڑے گا. جیسے کوالٹیٹیو میں دیکھیں کمپلیکسٹی کا اکثر لفظ آئے گا, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ہیومن بیہیویئر کی جب بات ہوگی تو اٹ مینس اٹ از اے کمپلیکس کریکٹرسٹک, کافی پیچیدہ ہوتا ہے یہ. پھر کنٹیکسچوئل ہے, انڈکٹیو لاجک ہے, ڈسکوری, ایکسپلوریشن, یہ جتنے ہم کی ورڈ استعمال کر رہے ہیں یہ انہیں کی کریکٹرسٹکس ہیں. پھر کوانٹیٹیو میں دیکھ لیں ایکسپیریمنٹ کی بات آ جائے گی کیونکہ اس کا تعلق نمبرز کے ساتھ ہے. ایکسپیریمنٹ رینڈم اسائنمنٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل, کازل اور کوریلیشنل ویلیڈیٹی اینڈ ڈیڈکٹیو لاجک, اور جتنے بھی ٹیسٹ ہم نے استعمال کیے ہیں, ٹی ٹیسٹ ہے, کائی اسکیئر ٹیسٹ ہے, آپ کو ان میں سے بہت کم ملیں گے جو ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میں استعمال کریں گے. سو مقصد کی طرف اگر آئیں, پرپس انڈرسٹینڈ اے فینامنا, کسی ایک فینامنا کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس میں کازل ریلیشن شپ کا مطلب ہے کاز اینڈ ایفیکٹ, ٹھیک ہے, کہ دو چیزوں کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, ایک کا دوسرے پہ کیا اثر پڑتا ہے. سیمپل, پرپوسنگ سیمپل اینڈ اسمال, مطلب اس میں آپ جب کوالٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے تو اسمال سیمپل لیں گے آپ, کیونکہ جب کوالٹی آپ ڈسکس کریں گے تو اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے اوور دا پاپولیشن, ٹھیک ہے, اسمال سیمپل اٹھائیں گے. کوانٹیٹیو میں رینڈم سیمپل ہو سکتا ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشن شامل ہوتی ہیں تو آپ ایک بڑا سیمپل اٹھا سکتے ہیں, لارج سیمپل. ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا یہاں پہ کلیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو فوکس گروپس ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, فیلڈ آبزرویشنز ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر فاطمہ نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرویوز کرتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ میں. آپ میں سے جو بھی ریسرچ میں جائیں گے آگے تو ان کو یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ جب آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کریں گے تو اس میں کس طرح کے ڈیٹا کلیکشن ٹولز استعمال ہوں گے. تو ٹولز میں کون کون سے شامل ہیں, آپ انٹرویو کریں گے ون آن ون. فوکس گروپ کیا ہوتے ہیں, ایک لفظ ہے فوکس گروپ. فوکس گروپ کا مطلب ہے کہ گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اس میں فوکس گروپ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان ایک تیسرا میڈیٹر ہوگا, تھرڈ پرسن. وہ کیا ایز اے انٹرمیڈیٹر کے طور پر کیسے کام کرتا ہے, وہ دونوں میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کا کام کرتا ہے, سنکرونائزیشن کا, ڈیٹا کی ترسیل کا کام کرتا ہے تھرڈ پرسن میڈیٹر. پھر اس میں فیلڈ آبزرویشن ہے. آبزرویشن میں یہی ہے کہ جو آپ جنرلی عام طور پہ دیکھتے ہیں, آپ کی جو آبزرویشن ہے, آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم لائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ آبزرو کرتے ہیں. جیسے کیس اسٹڈی ہے, آپ نے ایک بچے کا سائیکولوجیکل بیہیویئر ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کلاس میں کیوں اتنی شرارتیں کرتا ہے یا وہ کیوں پریشان رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے. تو جب آپ اس کو کیس اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے آپ آبزرویشن کریں گے وتھ آئیز, اس کو سنیں گے کانوں سے, تو یہ ساری فیلڈ آبزرویشن میں رہے گا. کوانٹیٹیو میں ٹیسٹ ہیں, سرویز ہیں, کوسچنیئرز ہیں. دین میتھڈ اینڈ ڈیزائن میں کافی ساری اپروچز ہیں. اس میں فینومینولوجیکل, آگے آپ ایک پرٹیکولر فینومینا کو ڈسکس کرتے ہیں. گراؤنڈنگ تھیوری میں آپ پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں. پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر مختلف طرح کی پکچر دکھائی جائیں تو ہر بندے کا اس کے بارے میں ایک ڈفرینٹ پیٹرن ڈیزائن ہوگا ذہن میں, وہ اس میں سے اپنا آئیڈیا جنریٹ کرے گا. جیسے آپ کو مختلف تصویریں دکھائی گئی تو اس میں سے ہر بندہ اپنے پرسپیکٹو کے حساب سے اپنا آئیڈیا جنریٹ کرے گا کہ پیٹرن کیا ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کو گراؤنڈنگ تھیوری کہیں گے. ایتھنوگرافک میں آپ کلچر کو ڈسکس کرتے ہیں, کلچر کو. کیس اسٹڈی میں ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن کرتے ہیں کسی بھی ایک انڈیویجول کی, کسی بھی ایک پرابلم کی, کسی بھی ایک چیز کی یا کسی بھی ایک ادارے کی, جس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں.
ہسٹوریکل اور نیریٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی اسٹوریز ڈسکس کرتے ہیں، یا کسی ایک بندے کا پرسنل نیریٹیو کیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے، تو اس کو نیریٹیو یا ہسٹوریکل ریسرچ کہیں گے. پارٹیسپیٹری ریسرچ ہے، پھر دین کلینیکل ریسرچ ہے. اس کو ذرا تیزی سے آگے چلاتے ہیں. The next one, the steps in conducting qualitative research. The first one is identifying a research topic or focus. یہ سب میں ایسے ہی ہے، آپ خواہ qualitative research کریں یا خواہ اس میں آپ quantitative research کریں، آپ نے سب سے پہلے کسی بھی پرابلم کو، کسی بھی ایشو کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ نے وہ ٹاپک چوز، آپ پرابلم چوز کریں گے، so that will be the first step in any research. Research topic, conducting review of the literature. پھر آپ لٹریچر کی طرف چلے جائیں گے. آپ نے اس پرابلم کے بارے میں پہلے کتنا کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دا مین ٹائم کنٹمپریری ٹائم میں کتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، سارا لٹریچر ریویو میں آ جائے گا. اس میں انٹرنیٹ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، لائبریریز ہیں، آرٹیکلز ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. نمبر 3، ڈیفائننگ دا رول آف ریسرچر. ریسرچر کا کیا رول ہوگا اس پرابلم کے بارے میں. دا نیکسٹ ون، managing entry into the field and maintaining good field relations. جیسے آپ کو یہ ایک illustration ہے اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ جب ریسرچر نے پھر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ریسرچر نے اپنی ریسرچ پھر اسٹارٹ کرنی ہے تو اس پرابلم کے ریلیٹڈ سوسائٹی میں یا ان لوگوں میں اس کے ریلیشنز کیسے ہیں اس کے ساتھ، اس چیز کو بھی پھر دیکھیں گے. نیکسٹ ون از سلیکٹنگ دا پارٹیسپینٹ. آپ نے کتنا سیمپل سائز لیا، پھر آپ کلیکشن کی طرف چلے جائیں گے کہ آپ نے کن سے ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس کو پھر آگے اس میں سے نتائج اخذ کرنے ہیں. نمبر 6 از رائٹنگ دا فور شیڈوڈ کوسچن. پھر آپ نے اس پہ کوسچن بنانے ہیں خود سے، جن کو آپ آبجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. ریسرچ کوسچنز ہوتے ہیں، ریسرچ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ ریسرچ کر رہے ہیں. پرابلم تو شروع میں ڈسکس ہو گیا، لیکن اب آپ نے اس میں پھر کوسچن بنانے ہیں. کوسچن کس طرح کے ہوتے ہیں اس میں؟ کوالٹیٹیو ریسرچ اور چیزیں بھی ڈیفائن کرتی ہے، مثال کے طور پر وائی، وٹ، وین، ویئر اینڈ ہاؤ. اس طرح کے سارے کوسچنز کو کوالٹیٹیو ریسرچ ڈسکس کرتی ہے. نیکسٹ اسٹیپ از کلیکٹنگ دا ڈیٹا. یہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ ڈیٹا کلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے. اس میں آپ نے سارے وہی ٹولز استعمال کرنے ہیں، انٹرویوز ہیں، فیلڈ نوٹس ہیں، آبزرویشنز ہیں اور فوکس گروپس ہیں. اینالائزنگ دا ڈیٹا، ڈیٹا انالیسس کی طرف جائیں گے. پھر کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کریں اس میں ایس پی ایس ایس وغیرہ اور ٹول یوز ہوتے ہیں، ایکسل وغیرہ. لیکن اس میں آلٹس ٹی آئی کا بھی ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. آج ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے، آلٹس ٹی آئی کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے. دین دا فائنل اسٹیپ از انٹرپریٹیشن. اب ریسرچر کا کام یہ ہے کہ اس نے جتنا بھی کام کر لیا، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کو انالائز کیا، اب اس نے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے کہ وہ کیا نہ کیا چاہتا ہے اپنی پوری ریسرچ میں. دین ڈسیمینیشن. اب اس نے اس کو ڈسیمینیٹ کا مطلب ہے کہ آگے فردر ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے. مسلم انسٹیٹیوٹس کو وہ اگر ڈیٹا چاہیے تو وہ ان کو بھجوا دے گا. جرنلسٹک انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو بھجوا دے گا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ ڈیٹا ان کو ڈسیمینیٹ کر دے گا. پھر اس پہ فیڈ بیکس آتے ہیں اینڈ سو آن. اب اگر اپروچز کی بات کریں سو یہ اپروچز ہم نے ویسے کافی بار دیکھی ہیں. اس میں کوالٹیٹیو ریسرچ میں ایتھنوگرافی ہے، ایتھنوگرافی از اسٹڈی آف پیپل اینڈ کلچرز. آپ نے جب بھی کوئی چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو اس کے مطلب اس کے ہیڈنگ کی طرف جائیں. ایتھنوگرافی مینس اسٹڈی آف ایتھنکس. ایتھنو مینس ایتھنکس. آپ کسی بھی ایک خاص کلچر کو ڈسکس کریں گے تو وہ اس کو ایتھنوگرافی کہیں گے. فینومینالوجی کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک نیچرل فینامنے کو ریسرچر اس میں سیکھ کرتا ہے کہ کوئی نیچرل فینامنا کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے یہ پکچر ایک سامنے نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں وہ ایک فینامنے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس شخص کا کیا پرسپیکٹو ہے اس کے بارے میں. کیس اسٹڈی. اب اس السٹریشن کو دیکھیں تو کیس اسٹڈی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اس نے اس کو زوم کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ڈیپتھ اس کی ایکسپلوریشن کر رہا ہے کیس اسٹڈی کے بارے میں. سو اس کو کیس اسٹڈی کہیں گے. گراؤنڈڈ تھیوری. گراؤنڈڈ تھیوری اگین یہ آپ کے پاس ایک پیٹرن ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں ون بائی ون کہ آپ کے ذہن میں اس السٹریشن کو دیکھ کے کس طرح کے آئیڈیل جنریٹ ہوتے ہیں، آپ کیسا پیٹرن جنریٹ کرتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ کیا دیکھتا ہے اس پکچر کو. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ لائک اس میں اگر میں خود اس کا آنسر دوں تو مجھے اس میں ایک رستہ نظر آ رہا ہے، اس میں اسٹیئرز ہیں اور ٹرائی اینگولر. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر میتھمیٹیکلی دیکھیں تو اس میں ایک اوول شیپ ہے، ایک ٹرائی اینگل ہے اور اس میں سے ایک پاتھ گزر رہا ہے.
سو دس از گراؤنڈڈ تھیوری جس میں آپ کو بہت سارا ڈیٹا دیا جاتا ہے، پھر اس میں سے آپ ایک نیا پیٹرن کریٹ کرتے ہیں. The next one is narrative research. Narrative research میں آپ لوگوں کے پرسنل آئیڈیاز اور پرسنل جو سٹوریز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Can be defined as collecting and analyzing the account people tell. جو لوگ آپ کو سٹوریز بتاتے ہیں اس پہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں کیا یہ ریسرچ کیا یہ ٹھیک تھی، اس کو ہسٹوریکل بھی کہتے ہیں کیونکہ سٹوریز کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے. آپ نے جب بھی سٹوریز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، آپ کو پاس میں جانا پڑے گا. سو دس از کالڈ ایز نیریٹو ریسرچ، اور اس کو پرسنل نیریٹو بھی کہتے ہیں کسی ایک شخص. ایکشن ریسرچ، ایکشن ریسرچ میں جائیں تو ایکشن ریسرچ کے اگر نام پہ غور کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پرابلم کا اسی وقت سولوشن نکالنا ہے. اور یہ ایکشن ریسرچ ایجوکیشن میں خاص طور پر ٹیچرز کے لیے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی کہ ٹیچرز نے کلاس میں موجود ہوتے ہوئے کیسے اسٹوڈنٹس کے جو پرابلمز ہیں ان دا مین ٹائم اسی ٹائم آپ نے اس کا سولوشن نکالنا ہے. دس از کالڈ ایکشن ریسرچ کہ این امیڈیٹ سولوشن ٹو این امیڈیٹ پرابلم. جو آپ کے سامنے ایک پرابلم موجود ہے آپ نے اس کا فوراً سے سولوشن نکال لینا ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں اگر ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن کی طرف جائیں تو اس میں انڈیویجول انٹرویوز ہیں، کوالٹیٹیو سرویز ہیں، فوکس گروپ آپ السٹریشنز دیکھتے جائیں گے تو آپ کو چیزیں خود سمجھ آتی جائیں گی کیونکہ السٹریشن کافی الیبوریٹو ہے، وہ خود اس چیز کو ڈیفائن کر رہی ہے. انٹرویوز دیکھیں، ون آن ون انٹرویوز ہیں، کوالٹیٹیو سرویز ہیں کہ آپ نے سروے کیا ہوا ہے، آن لائن سرویز بھی ہو جاتے ہیں گوگل سروے کی شکل میں، فوکس گروپ ڈسکشن ہے. اب یہ اس میں دیکھیں کہ بیچ میں انٹرمیڈیشن کے طور پہ تیسرا یہ چوتھا بندہ بھی موجود ہے جو ان میں ڈیٹا کی ترسیل کا کام کر رہا ہے، اس کو فوکس گروپ کہتے ہیں. ریکارڈ کیپنگ ہے، آپ ڈیٹا کا ریکارڈ رکھتے ہیں لوگوں سے اکٹھا کر کے. کیس اسٹڈیز ہیں، وہی کیس اسٹڈی کے نام سے. آبزرویشنز، آپ کے آبزرویشنز کے ذریعے سے بھی ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. یہ سارے ٹولز ہیں جو کہ آپ کوالٹیٹیو ریسرچ میں یوز کرتے ہیں. اب جتنا ہم پروسیس پڑھ چکے ہیں اس میں اگر ایتھیکل کنسیڈریشنز کو اگر بھول جائیں تو یہ پھر زیادتی ہوگی ریسرچ کے ساتھ. کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ کی کامن ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ اس کی اخلاقیات کیا ہیں. اب انٹرویوز ہم نے کیے، فوکس گروپ کیے. اب جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں تو اس میں پھر جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، جو آپ کا پارٹیسپینٹ ہے، ساری کی ساری اخلاقیات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. زیادہ تر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ریسرچر کی اپنی اخلاقیات ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا جس انسٹیٹیوٹ سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 ہے اس میں انفارمڈ کنسنٹ. انفارمڈ کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کا انٹرویو کرنا ہے، اسے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے کسی بھی پرابلم کے بارے میں، تو آپ نے اس کو پہلے سے بتا دینا کہ یہ میں ریسرچ کیوں کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں انفارمڈ کنسنٹ. پہلے سے اس کو انفارم کر دینا، اس کی اجازت دے دینا. The next one is confidentiality and privacy. آپ نے پارٹیسپینٹ کی جس سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس کی confidentiality اور اس کی پرائیویسی کو برقرار رکھنا ہے. یہ اخلاقیات بنتا ہے کہ آپ نے اس کی کسی طرح کی بھی ایسی چیز جو وہ نہیں چاہتا کہ وہ لیک ہو یا کسی طریقے سے اسپریڈ ہو جائے، آپ نے اس کی سیفٹی برقرار رکھنی ہے، confidentiality. پھر اس میں کائنڈ آف انفارمیشن obtain، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کون کون سی انفارمیشن آپ نے obtain کرنی ہے اس سے. ریسیپروکیشن کا مطلب یہ ہے کہ میوچل شیئرنگ. اگر پارٹیسپینٹ جیسے آپ نے کسی اسکول سے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا تو ریسرچر کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اسکول کے لیے بھی کچھ کرے. وہ اسکول کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ اسکول کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ اس نے جب ریسرچ کی اور وہ پازیٹیو ریسرچ ہوئی تو وہ اس کی فائنڈنگ اسکول سے بھی شیئر کرے. ڈیٹا کلیکشن بھی ہوگی تو اس کی فائنڈنگ جو ریسرچ کی انٹرپریٹیشن ہوئی اس کی ڈسیمینیشن اس نے اسکول کو بھی کر دی. تو یہ اس کو ریسیپروکیشن کا عمل کہتے ہیں کہ دو طرفہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اس میں ہوگی کہ آپ جو ڈیٹا لے رہے ہیں جس سے اس کو بھی اس کا فائدہ دیں. یہ ساری اس کی ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں. ریسپیکٹ فار دا پارٹیسپینٹس. جو پارٹیسپینٹ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا آپ اس کو مجبور کر کے پریشر ڈال کے اسے ڈیٹا نہیں لے سکتے. یہ ایتھیکل کنسیڈریشنز میں آتا ہے اور یہ انلیگل بھی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایموشنلی یا سائیکولوجیکلی پریشرائز کریں ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے. اگر آپ کسی کلچر میں جاتے ہیں تو پھر ان کے کلچر کا اور ان کی جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں، ریچولز ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ان کی لینگویج کا کسی طرح کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہے کلچر میں تو اس کا پھر کافی خیال رکھا جاتا ہے. یوز آف فائنڈنگز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچر نے جتنی فائنڈنگ کی ہیں، جتنی بھی فائنڈنگز کی ہیں، اس کو کسی غلط مطلب کے لیے وہ یوز نہیں کر سکتا. کسی کو اسٹگماٹائز کرنے کے لیے، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، جیسے اداروں میں ریسرچ کی جاتی ہے تو پھر ان کو بلیک میل نہ کیا جائے کہ ہم نے یہ اس طرح کیا تو ہم اس کو اس معنی میں شائع کریں گے.
سو یہ ساری اس میں اور بھی کافی ساری ہیں لیکن کیونکہ کوالٹیٹیو ہے اور ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں تو لسٹ لمبی ہو سکتی ہے. The next one is data analysis and qualitative research, جو میں پہلے آپ کو شارٹ ٹیمپلیٹ میں سمجھا چکا ہوں. اس میں انڈکٹیو اپروچ ہے اور ڈڈکٹیو اپروچ ہے. انڈکٹیو جنرل ٹو اسپیسیفک اور دوسرا اسپیسیفک ٹو جنرل. Steps involved in qualitative data analysis: prepare and organize your data. ویسے ہم نے سیمینار میں آج اس کافی چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہیں. آپ ڈیٹا کو آرگنائز کریں. اب انالیسس کا ٹائم ہے کہ آپ نے اب جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کا انالیسس کرنا ہے, تجزیہ کرنا ہے آپ نے. ریویو اینڈ ایکسپلور یور ڈیٹا. ڈیولپ ڈیٹا کوڈنگ سسٹم. اب کوڈنگ کا وہ وہاں پہ ڈسکشن جب ہوئی تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹیپ وائز کون سی چیزیں کی ہیں. اب آپ بار بار اس کو دیکھ نہیں سکتے آگے پیچھے سے کہ کہاں پہ میں نے کون سا کام کیا. آپ اس کو کوڈ الاٹ کرتے ہیں. وہ خواہ اے بی سی کی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ 1 2 3 کی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی رومن نیومرلز ہو سکتے ہیں, کسی بھی شکل میں آپ ان کو کوڈنگ دے سکتے ہیں. یہ ریسرچر کی آسانی کے لیے ہے اور جو اس کو پڑھیں گے تو ان کی آسانی کے لیے بھی ہے. assign codes to the data and identify recurring themes. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوڈز جنریٹ کیے ہیں اس کو پھر اپنے ڈیٹے کے ساتھ سنکرونائز کریں. ایڈوانٹیجز اینڈ لمیٹیشنز آف کوالٹیٹیو ریسرچ. ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ اس کا کافی رچ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کیونکہ ہم ان ڈیپتھ انفارمیشن obtain کرتے ہیں. فلیکسیبلٹی ہے, نیچرل سیٹنگز میں آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, جنریشن آف نیو آئیڈیاز, ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ. اگر لمیٹیشن کی طرف جائے تو ٹائم کنزیومنگ ہے, ٹائم اس میں کافی سارا ہو جاتا ہے. اور پھر ڈیفیکلٹی انویسٹیگیشن کازیلٹی, کیونکہ کازیلٹی جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ڈسکس کرتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ. لمیٹڈ جنرلائزیبلٹی ہے کیونکہ جنرلائزیشن جو فائنڈنگ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہوتی ہیں آپ اس کو پوری پاپولیشن میں جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ اس کو صرف اور صرف کوانٹیٹیو ڈیٹا میں جنرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اپلیکیشن آف کوالٹیٹیو ریسرچ سوشل سائنسز میں انتھروپولوجی ہے, سوشیالوجی, ایجوکیشن, سائیکولوجی, بزنس مارکیٹنگ میں اس کو ایجوکیشن میں یوز کرتے ہیں. بچوں کی جو لرننگ ہے اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرس کی جو انسٹرکشن ٹیکنیکس ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. ہیلتھ کیئر میں استعمال کرتے ہیں کیس اسٹڈیز کے لیے, پیشنٹس کی ویل بینگ کے لیے اور ان کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, خاص طور پر سائیکولوجیکل کلینیکل سائیکولوجی میں. بزنس اینڈ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہی یوز کرتے ہیں, لائک ایس پی ایس ایس ہے, سوشل پیکج فار اسپیشل پیکج فار سوشل سائنسز. سو دا کنکلوژن, اب اس کے اختتام کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن میں کیا ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ سروز ایز اے ڈائنامک انڈسپینسیبل میتھڈولوجی. یہ ایک ایسا ناگزیر عمل ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی سوشل سائنسز میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں, خواہ وہ سوشل سائنسز میں سائیکولوجی ہے, ایجوکیشن ہے, اینتھروپولوجی ہے, سوشیالوجی ہے, اکنامکس ہے, ان کی بہتری کے لیے آپ نے یہ ساری کی ساری جو اپروچز استعمال کی گئی ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ میں یہ ناگزیر ہے. ادروائز اس کے بغیر ہم کسی بھی نئی آئیڈیاز کی طرف نہیں جا سکتے. And ethical consideration will undoubtedly guide researchers in uncovering the intricacies of educational phenomena, informing policies and enriching educational practices. This journey into qualitative research not only deepens our understanding of the educational landscape but also highlights the potential for positive transformation in teaching, learning and educational leadership. So this was all. آپ اگر کوئی questions ہیں تو you can ask the questions.